अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग बंदी हुई थी 48 घंटों की, वो ख़त्म हो गई है। उसका 48 घंटे पूरे हो गए हैं और उसके बाद एक ख़बर आई है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस जंग बंदी में तोसी हो गई है। और ये ख़बर दी है रॉयटर्स ने, जो बरतानवी न्यूज़ एजेंसी है, और उसने कहा है कि 48 घंटे की मज़ीद तोसी दी गई है। लेकिन साथ ही एक ख़बर और भी आ रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोहा कतर में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं कल से, और उस पे पाकिस्तान की टीम वहाँ पहुँच चुकी है। अफ़गानिस्तान की टीम हफ्ते को पहुँचेगी। और ये भी खबर आई है कि जब तक उन मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलता, ये सीज़ फायर के जो तोसी है ये तब तक की है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जो ख्वारिज हैं या जो दहशतगर्द हैं TTP के, इस सीज़ फायर के दौरान उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है। और ना सिर्फ 2 दिन बल्कि पिछले 4 दिनों में इनके जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने जो हलाक किए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। 108 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान भी है, जिसमें आज ये आखिरी जो उन्होंने वहाँ पे ख़ुदकुश हमला करने की कोशिश की FC के कैंप पर, और 6 वहाँ पे दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तो ये जंग जारी है। और इसी दौरान ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, और शायद वो दोहा भी पहुँच चुके हैं इन्हीं मुज़ाकरात के लिए जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें शायद पॉलिसी गाइडलाइन शायद नहीं है, यकीनन है, लेकिन क्या ये दोहा में भी पाकिस्तान का स्टांस यही होगा, इसका अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं मिली किसी भी सरकारी ज़रिए से। जो उन्होंने अपने एक्स की पोस्ट में कहा है वो बहुत ही आंखें खोल देने वाला डेटा है, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा गौर से उसको सुनें। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम का तारुफ भी करवाऊँगा। उन्होंने कहा कि तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर पाकिस्तान में अमन और अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी के लिए हमारी हुकूमतों की कोशिशों का तफसीली जायज़ा ये है। सुने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 4 दफ़ा काबुल का विज़िट कर चुके हैं। काबुल के वज़ीर ख़ारजा एक बार भी नहीं आए। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और ISA ने 2 विज़िट किए हैं। पाकिस्तान के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं अफ़गानिस्तान के लिए, उन्होंने 5 विज़िट किए हैं। ये पिछले 5 साल की बात हो रही है, 4 साल की। पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, उनके 5 विज़िट हो चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का 1 विज़िट हो चुका है। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग 8 विज़िट हो चुके हैं। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225 हो चुकी हैं। ये तमाम डेटा उनके लिए है जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बातचीत क्यों नहीं करता, निगोशिएशंस के जरिए मामला हल करना चाहिए। ये वो एफर्ट्स हैं जो पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में बातचीत के जरिए इनसे मामला हल करने की हैं। अच्छा, 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग, एहतजाजी मुरासले 836। अब आप अंदाज़ा लगा लें कितने दिनों बाद एक एहतजाजी मुरासला जाता है। डिमार्चे 13 बार दिए गए हैं 4 साल में 2021 से। और इसका नतीजा हमें क्या मिला है इन मुज़ाकरात का, इन नतीजों, इस अपीसमेंट का, इनको अपना भाई कहने का, इनको अपना शहरी कहने का, जो खान साहब कहते हैं, और कहते हैं इनको यहाँ पे ला के बसाया जाए। नतीजा मिला है 3844 लोग पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, जिसमें सिविल भी हैं, फौजी भी हैं, सिक्योरिटी के दूसरे इदारे जिसमें पुलिस है, FC, वो सब मिलाकर। दहशतगर्दी के वाक़यात कितने हो सकते हैं आपके ख्याल में? 10,347 इन 4 सालों में, और 5 साल में। और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशों कुर्बानी के बावजूद मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। ये दहशतगर्दी की जंग भारत और अफगानिस्तान ने TTP से मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की है, जो उनका मौसिन है। और साथ उन्होंने फिर आगे बताया कि काबुल के हुक्मरान जो भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कल तक हमारी पनाह में थे और हमारी ज़मीन पे छुपते फिरते थे। अब ये काबुल के साथ ताल्लुकात माजी की तरह का नहीं हो सकता। पाक ज़मीन पर बैठे तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। अब काबुल में उनकी अपनी हुकूमत है, बिल्कुल है, खिलाफत है, बिल्कुल है। जो सब, अब तो मैं तो हैरान हूँ, सुर्खे इस इस्लामी इनकलाब को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुसलसल पाकिस्तान पर, हुकूमत पर, कौम पर, मुल्क पर दबाव डालते रहे कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप इनको मारते क्यों नहीं हैं। जैसे ही उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, पहले पाकिस्तान कोशिश करता रहा एक पुरअमन मुल्क की तरह, और उस वक्त पाकिस्तान को तनकीद करते रहे कि मारते क्यों नहीं। जब पाकिस्तान ने मारना शुरू किया, चाहे महमूद अचकजई हो, चाहे मोहसिन दावड़ हो, चाहे और मंजूर पश्तीन हो, कोई भी हो, वो सब अब पाकिस्तान के पीछे पड़ गए कि आप इनको मार क्यों रहे।
اور اس کو ایک پنجابی پختون جنگ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. آپ سوچیں کتنی منافقت چاہیے اس کام کے لیے کہ پچھلے 40 سال سے پاکستان پہ تنقید ہوتی رہی کہ یہ اسلامسٹ ہیں, یہ انتہا پسند ہیں, ان کو سپورٹ مت کریں, ان کے ساتھ لڑیں. لڑائی شروع کی تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے کہ ان کو مار کیوں رہے ہیں آپ. یہ ہوتی ہے منافقت. اور اس کا جواب خواجہ آصف نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کو جانا ہوگا, پاکستان کے ساتھ ہمسایوں کی طرح رہنا ہوگا. ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں. 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت اور باقی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. اور یہ ہے وہ پالیسی جو پاکستان اس دوحہ مذاکرات میں اختیار کرے گا, جو کل سے افغانستان کے شہر میں قطر کے شہر دوحہ میں شروع ہو رہے ہیں. اور قطر کی درخواست پر یہ ہوا ہے. ان کے وزیر مملکت برائے خارجہ نے یہ درخواست کی, پاکستان سے پہلے بھی کر چکے, پاکستان نے ریجیکٹ کر دی تھی, لیکن اب پاکستان اس پہ تیار ہوا ہے. لیکن پاکستان کی کچھ شرائط ہے جس کا ہم اپنے ہاٹ ایشو میں بات کریں گے. تو اب آج کے پروگرام کا تعارف, ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی عمران خان. انہوں نے رہائی کی اپیل کی ہے, ساتھ ہی تصادم کا راستہ بھی اختیار کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز پہ ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے سہیل آفریدی کو مبارکباد بھی دی ہے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے پہ. اور ساتھ انہوں نے وہ واقعات گنوائے ہیں جس کو فیک نیوز کہا جا رہا ہے, لیکن ان کے خیال میں وہ سچ ہے, جس میں 9 مئی ہے, جس میں 26 نومبر ہے, اور جس میں آزاد کشمیر کا واقعہ اور مرید کا واقعہ بھی ہے. اور لیکن دوسری طرف جو سہیل آفریدی ہیں, انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان سے گائیڈ لائن نہیں لیتے, یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے کہ میں اس میٹنگ میں بیٹھوں جو آج ہوئی ہے اسلام آباد میں, جس کی چیئرمین جس کے میٹنگ کے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف. اس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے سوائے خیبر پختونخوا کے, اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی تھے, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی تھے. لیکن سہیل آفریدی نہیں آئے یہ کہہ کے کہ میں نے تو خان صاحب سے گائیڈ لائن نہیں لی. وہاں پہ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا خان صاحب سے آپ نے صنم جاوید کی رہائی کے لیے اور اس کی رپورٹ لینے کے لیے گائیڈ لائن لی تھی, اور اگر لی تھی تو کب لی اور کیسے لی؟ کیا خان صاحب نے آپ کو صنم جاوید کے لیے تو دے دی گائیڈ لائن, لیکن اتنے بڑے اہم ایشو پہ جس میں ملکی سلامتی انوالو ہے اس پہ کوئی گائیڈ لائن خان صاحب نے بھی نہیں دی, اور آپ نے بھی اس پہ خود فیصلہ نہیں کیا جیسے صنم جاوید کے اس پہ کیا ہے. تو حیرانگی والی بات ہے کہ کیا پرائرٹیز ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی. اور اس پہ ہم بات کریں گے علی محمد خان صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں اور رکن ہیں پولیٹیکل کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے. اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا وفاق اور خیبر پختونخوا آمنے سامنے, اور افغانستان کے ساتھ جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے اس پہ. اور اس پہ ہمیں جوائن کریں گے افتخار فردوس جو بانی ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے, اور ان سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے اور جس پہ مزمل اسلم کو بھیجا گیا میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں, جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. وہ پچھلی کابینہ میں اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر تھے, وہ کابینہ ختم ہو گئی, گھر چلی گئی, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, تو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے کیسے بغیر عہدے کے؟ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا اب تو کوئی بھی, وہ پچھلا حلف تھا وہ گیا. تو اب یہ وفاقی حکومت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے, کیسے بیٹھنے دیا کسی ایسے آؤٹ سائڈر کو جس نے حلف نہیں اٹھایا ہوا. اور اس میٹنگ میں ظاہر ایک سینسٹیو میٹنگ تھی, اس میں بڑے اہم ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, تو دونوں طرف پہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور ہمارا آج کا ایڈیٹورل ہوگا جتھوں کی سیاست پنجاب حکومت کا اہم قدم, اور یہ اہم قدم تو انہوں نے اٹھایا ہے جس پہ ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے, ان پہ انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں. انہیں ایک سیاسی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی, لیکن کیا سیاسی جماعتوں کو اس بات سے کوئی صحیح قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ ان کو سیاسی قیمت دینی پڑے گی, یا اٹھانا چاہیے چاہے انہیں سیاسی قیمت دینی پڑے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن کے خلاف پنجاب حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے, کیا ان کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہوگا, یا اسی طرح جس طرح اپریل 2021 میں کچھ مہینوں کے لیے بند ہوا تھا اور پھر کھل گیا؟ تو بڑھتے ہیں آج اپنے پروگرام کی طرف. سب سے پہلے علی محمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیرول پہ رہا کیا جائے اور میں یہ معاملہ حل کروں گا, تو رہائی کی اپیل بھی ہے, ساتھ تصادم کا راستہ بھی ہے. انہوں نے سی ایم کے پی آج نہیں آئے, حالانکہ کل پرائم منسٹر نے ان کو کال بھی کیا تھا, وہ آ جاتے ایک اچھا جیسچر جاتا, ایک میسیج جاتا کہ اتنے اہم مسئلے پہ سب اکٹھے ہیں. تو ساتھ خان صاحب نے پھر تنقید کی ہے, وہ پرانے واقعات گنوائے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی مرید میں ہوا ہے, آزاد کشمیر میں ہوا ہے, 26 نومبر کی بات کی ہے, 9 مئی کی بات کی ہے. تو ساتھ پیرول, ساتھ یہ تصادم, یہ ممکن ہے دونوں ایک ہی وقت میں دونوں کام؟
ابصار عالم صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. میرے خیال میں ایک اچھی اپرچونٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. میں نے 2 دن پہلے اس پہ ایک میسج کیا ہے, ایک ٹویٹ کی ہے, اور اس میں نے یہی درخواست کی ہے سب سے کہ اس موقع کو آپ ضائع نہ کیجئے. آپ کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی مل رہی ہے, ایک نیا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, ایک فریش فیس ہے, نوجوان ہے, ایجوکیٹڈ ہے اور ایک پازیٹیو مائنڈ سے آ رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے کورٹ میں بال ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. دیکھیے ابصار عالم صاحب, جہاں تک سہیل آفریدی کا یہ تعلق ہے کہ وہ میٹنگ میں نہیں گیا, تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ریاستی ذمہ داری آپ کو کرنی پوری چاہیے, لیکن یہاں پہ انہوں نے پولیٹیکلی کریکٹ ڈیسیجن لیا ہے, اور وہ اس لیے کہ ان کا اپنے لیڈر سے ملے بغیر اس میٹنگ میں جانا, اگر وہ کوئی ایسی چیز کمٹ کرتے یا کوئی ایسا فیصلہ کرتے یا کوئی بات کرتے جس کے پیچھے پولیٹیکل بیکنگ اپنے لیڈر کی نہ ہوتی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ قوم تو عمران خان کے ساتھ ہے, فیسز تو آتے جاتے ہیں. تو اب علی امین گنڈاپور صاحب نہیں ہیں, سہیل صاحب ہیں. تو سہیل صاحب کا یہ رائٹ تھا کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کو اپنے لیڈر سے ملنے جاتا, اور اس میں 2 نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ جو بھی اس میں مجھے کاؤنٹر کویسچن کریں. نمبر 1 یہ ہے, بڑا پروپیگنڈا کیا گیا, ایسے ظاہر کیا گیا جیسے خدا نخواستہ سہیل آفریدی تورا بورا کے پہاڑوں سے نیچے اتر کے آ رہے ہو. بھائی وہ اسی پشاور کا, پختونخوا کا, پاکستان کا بیٹا ہے, ادھر ہی پلا بڑا ہے, وہ 1.5 سال سے منسٹر ہے CNW جیسی منسٹری میں. وہ ایک دہلے کا اس پہ کرپشن کا, جس طرح وہ شہباز صاحب کہتے ہیں نا, اصل میں یہاں پہ وہ بات صحیح ہے, دہلے کا کرپشن کا الزام اس پہ نہیں, ابھی تک کرائے کے گھر میں رہتا ہے. اس پہ پتہ نہیں اس سے کیا چیز انہوں نے بنا دی کہ اس نے وہاں سے کوئی منجنیق چلا دینی ہے, کوئی غوری میزائل مار دینا ہے اسلام آباد کو. میں اس کو دیکھیں, اس کی پہلی سپیچ میں سے لوگوں نے بہت سی چیزیں نکالی ہیں, لیکن اس کی ایک بات کو نہیں دیکھا. اتنی سخت حالات میں اس نے ایک بات کی ہے, اس نے کہا میں پہلے پاکستانی ہوں, اس کے بعد پختون ہوں. یہ سب سے پہلے 13 سال پہلے میں نے یہ نعرہ ادھر قومی اسمبلی میں لگایا کہ میں پہلے مسلمان ہوں, پھر پاکستانی ہوں, اس کے بعد میں پختون ہوں. ہم پختون پنجابی کی سیاست کرنے نہیں آئے, ہم پاکستان کی سیاست کرنے آئے ہیں. تو جب اس نے اتنا پازیٹیو میسج مرکز کو دے دیا, اور اس کے بعد شہباز صاحب نے ان کو مبارکباد دی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, شہباز صاحب نے مبارکباد دی, لیکن ساتھ ہی میں جب شہباز صاحب نے یہ کہا کہ میں پوچھتا ہوں, ملاقات کس سے پوچھتے ہیں, تو اگر ایک پازیٹیو جیسچر میں, آخری بات, آخری لائن, اگر ایک پازیٹیو جیسچر میں سہیل کو ملنے دیا جاتا خان صاحب سے, گور مل رہے ہیں, راجہ صاحب مل رہے ہیں, فیملی مل رہی ہے, تو وزیر اعلیٰ بھی مل لیتے. تو آج اگر وہ میٹنگ میں آتے, ایک مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور آپ ان سے یہ سوال نہ کر رہے ہوتے, میں سمجھتا ہوں بال حکومت کے کورٹ میں تھی اور حکومت نے اس کو صحیح نہیں کھیلا, فاؤل پلے کیا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا سیاسی فیصلہ تھا ان کا کہ وہ اس میٹنگ میں نہیں گئے. سوال یہ ہے, کیا سیاسی فیصلہ زیادہ اہم ہوتا ہے قومی فیصلے سے, یا جو قوم پوری کو, وطن کو ایک مسئلہ درپیش ہے اس میں اپنی رائے دینا, یا ذاتی نہ, زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, سیاست قوم سے جڑی ہوئی ہے, یہ قوم ہی نے ہمیں ووٹ دیا ہے. خیبر پختونخوا کا اگر وزیر اعلیٰ سہیل بیٹھا ہے عمران خان کے حکم پہ, عمران خان کو اوپر سے کوئی اوتار نہیں ہے کہ ادھر سے اوپر سے اس پہ خدا نخواستہ کوئی میسج آ گیا ہے, اس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا ہے, ایسی اوتار بنایا آپ نے, تو قوم سے جڑی ہوئی ہے, دوسرے پہ لگاتے تھے کہ یہی سیاست ہوتی ہے. میرا آپ پہ ایک سوال ہے, میرا آپ سے سوال کرنے کا تو ابصار صاحب حق نہیں بنتا, لیکن ہر پروگرام میں ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں. میرا آپ سے کاؤنٹر سوال ہے, آپ سے نہیں ہے, آپ کی وساطت سے ان سے ہے جو ابھی آئیں گے آپ کے پروگرام میں, شاید حکومتی لوگ جن کو میں حکومت بھی نہیں مانتے, فارم 47 نازل کیے گئے ہیں. کوئی بھی نہیں آ رہا, کیا کوئی بھی نہیں آ رہا حکومت سے, فکر نہ کریں, حکومت سے کوئی نہیں آ جائیں گے. ہم اگر آ رہے ہیں تو ان کو تو آنا چاہیے, نہیں آ رہے. آپ ہمارے سب سے بڑے ناقد ہیں, لیکن میں انجوائے کرتا ہوں, میں ہمیشہ فاسٹ بالنگ پہ بیٹنگ انجوائے کرتا ہوں. ابصار صاحب ہوم گراؤنڈ پہ اپنے فیوریٹ اینکر کے ساتھ تو سب بیٹھ جاتے ہیں, مزہ تب کرتا ہے جب تیز بالنگ ہو, اپنے ہیلمٹ پہنا ہو, کوئی باؤنسر, کوئی ان سوئنگ. دیکھیں آپ کے سوال کا ڈائریکٹ دوسرا کاؤنٹر باؤنسر سے ڈرتے ہیں وہ. دیکھیں, کیا مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی پالیسی ڈیسیجن میں بلاول صاحب سے مشورہ کیے بغیر بیٹھنا چاہیے. بلاول ان کے چیئرمین ہیں, یا زرداری صاحب. اسی طرح مریم بی بی ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, حالانکہ سیٹ ہاری بیٹھی ہیں, اپنی صوبائی سیٹ ہار کے وزیر اعلیٰ,
لیکن پھر بھی اگر کوئی پالیسی ڈیسیجن لیں گی جس سے پنجاب افیکٹ ہوگا، نہیں جب آپ اتنے بڑے عہدے پہ آ گئے، مشورے کے بغیر حلف اٹھا لیا، تو کیسے آپ سہیل آفریدی سے یہ توقع کریں کہ عمران خان سے مشورہ کیے بغیر؟ اور اچھا ایک اور بھی چیز ہے یار، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، وہ پچھلے 1.5-2 سال سے اپنے لیڈر سے نہیں مل سکا، وہ ایک بطور وزیر اعلیٰ اس کا ویسے ہی استحقاق ہے، پھر آپ پچھلے وزیر اعلیٰ کو کیوں ملنے دے رہے تھے؟ گور صاحب کو کیوں ملنے دے رہے ہیں؟ راجہ صاحب کیوں آ رہے ہیں؟ سارے کیوں آ رہے ہیں؟ ان سب کو بھی آنا چاہیے۔ بات کا مقصد یہ نہیں، بات کا مقصد یہ ہے کہ جب کچھ کم عہدوں پہ ریاستی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ کم اہم لوگ، حالانکہ پارٹی کے لحاظ سے اہم ہوگا بیرسٹر گور چیئرمین ہے، لیکن ریاستی لحاظ سے ہماری جماعت میں اہم ترین عہدہ اس وقت چیف منسٹر کے پی کا ہے، تو اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو آپ نہیں ملنے دے رہے اور پھر آپ ہم سے توقع چاہتے ہیں، میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، میں آج آپ کی طرف ہی ہاتھ بڑھاؤں کہ ابصار صاحب السلام علیکم، آپ مجھ سے ہاتھ ہی نہ ملائیں تو میرا سلام کیسے بات آگے بڑھے گی؟ تو اگر وہاں سے سہیل نے کہہ دیا کہ میں پہلے پاکستانی ہوں اس کے بعد پختون ہوں، تو میسج وہاں کیا گیا؟ میسج یہ گیا ہے کہ میں ریاست کے ساتھ ملک کی خاطر چلنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے بھی میرے سے تعاون کرنا ہے، مجھے میری لیڈر سے ملنے دیں، اس کی رہائی کا کوئی راستہ بنائیں، ادھر دہشت گردی ہے آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں، میرے پیچھے 4.5 کروڑ عوام کھڑی ہے، وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ میں بات کر رہا ہوں، ان کی اجازت کے بغیر کر رہا ہوں، جسٹ بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ میرے پیچھے 4.5 کروڑ عوام کھڑی ہے، آپ کو کوئی فیصلہ میرے لوگوں کی زندگی پہ متاثر کر سکتا ہے، آپ کیسے میرے ساتھ مشورہ کیے بغیر وہ فیصلہ کریں گے؟ اور میرے سے مشورہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے میرے لیڈر سے ملنے دیں تاکہ میں وہاں سے گو اہیڈ لوں، تاکہ جب میں بات کروں تو وہ بات مضبوط بات ہو۔ ٹھیک ہے، لیڈر سے ملنے کی بات پہ آپ نے بہت زور دیا کہ اس کے بعد ہی وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آتے ہی انہوں نے صنم جاوید کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، تو خان صاحب سے مشورہ ہوا تھا اس بات پہ آلریڈی کہ صنم جاوید کا مسئلہ سب سے پہلے اٹھایا جائے گا؟ لیکن جو آپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کا قیام، خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی و خوشحالی، اور پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ختم کرنا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنا، عمران خان دیگر سیاسی اسیران کی، ان سب باتوں پہ انہوں نے نہیں بات کی، انہوں نے آتے ہی کہا یہ صنم جاوید کا مسئلہ ذرا سب نے لے کے آئے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان کو خان صاحب سے بات بھی نہیں ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے خود اس چیز کو اٹھا بھی لیا، تو یہ سب سے اہم ہے پھر پی ٹی آئی کے لیے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے، ان کے چیف منسٹر کے لیے، پورے معاملات سے۔ نہیں سب سے اہم نہیں ہے، لیکن ایک اہم چیز ہے، دیکھیں مرکز میں آ کے آپ اس میں فرق سمجھیے، مرکز میں آ کے انہوں نے وفاق کے ساتھ بیٹھ کے، جہاں وزیر اعظم صاحب نے ہونا ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں نے ہونا ہے، حساس اداروں نے ہونا ہے، وہاں ان کے بیٹھنے سے پہلے اپنے لیڈر سے ملنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پالیسی گائیڈ لائن لیں۔ باقی جہاں یہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کے صوبے میں، انہوں نے پالیسی تو یہ بھی ہے نا، صنم جاوید بھی تو پالیسی ہوئی نا کہ آپ نے چیف سیکرٹری کو بلایا، آتے ہی آپ نے آئی جی پولیس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتائیں صاحب سے پوچھنا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، چیف سیکرٹری کو بلایا، آئی جی پولیس کو بلایا، آپ نے انہیں ایڈوائز کیا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ بھائی امن و امان کا قیام، یہ تو بچے کو، وہ بچے تو نہیں، آپ نے کہا 1.5 سال سے وہ سی این ڈبلیو کے منسٹر ہیں، بڑی ذمہ داری سے کام کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہمارے صوبے میں، ان کے صوبے میں کیا حالات ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کوئی صحت کے مسائل، کوئی سڑک بنانا، کوئی اسکول کا ایجوکیشن کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، اس پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا صنم جاوید پہلے امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کے مخالفین، میں تو ان کی وجہ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ نہیں میں آپ کو بتا دیا، ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، اپنے گھر کے معاملے میں وہ چیزیں ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اس کو عمران خان صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پالیسی ڈائریکشن پہ وہ جائے گا۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے صنم جاوید کا، صنم جاوید ہماری ورکر ہے، اس نے بڑی سٹرگل کی ہے، صنم جاوید صاحبہ، ان کی سسٹر نے فلک جاوید صاحبہ، ان کو صرف سخت زبان یا سخت تنقید کرنے پہ جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو انہوں نے صرف یہ کوسچن کیا ہے جو ان کا ایک بطور وزیر اعلیٰ حق بنتا ہے کہ بالکل اگر کوئی شخص وانٹڈ ہے، اس کی گرفتاری اگر قانون میں ہے تو وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا قانون کو فالو کیا گیا، کیا جو پروسیجر ہے وہ فالو کیا گیا؟ تو بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے پولیٹیکل چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، ان ریاستی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ابھی تو وہ نوجوان آیا بیٹھا ہے، ابھی ہفتہ نہیں ہوا، ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں، وہ آپ کو ثابت کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، ٹائم ان کو دینا چاہیے، کسی بیٹے کو نہیں بتانا چاہیے اس نے اپنی ماں کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو رسپانس آیا ہے، قوم کی بھی اس سے امید ہے، میری دعا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے، میری دعا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے۔ لیکن دیکھیں بالکل ہماری بھی یہ دعا ہے، اور ایک نوجوان
ورکر جو ہے وہ آیا ہے سامنے. یہ نہیں کسی فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور نوجوان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں 66% لوگ نوجوان ہیں اور ان میں سے لیڈرشپ سامنے آنی چاہیے. میرا 7 جنم بعد ہوگا ویسے. ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن میری وری یہ ہے کہ نوجوان اگر آپ ناکام ہو گیا کچھ تو عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا. آپ سار صاحب آج آپ میں نے دیا ہے, میں نے بھائی جان میں اس دن سے دے رہا ہوں. میں نہیں دیکھیں میں پھنسوں کب جب میں سیاستدانوں کی طرح ادھر نکلوں کبھی ادھر نکلوں. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, پہلے دن سے جب سے اس کو نامینیشن آئی ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے. کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ کسی دن نوجوان ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کسی دن خواجہ سعد رفیق صاحب کی یا احسن اقبال صاحب کی بھی لاٹری نکل آئے گی. لگ نہیں رہا ویسے. انہوں نے آل شریف کی خدمت کرنی ہے, بات تھوڑی ہلکی ہے لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, کرنی پڑ رہی ہے, تلخ بات ہے. لیکن یہاں سینیورٹی کو اور خدمت کو اور قربانی کو نہیں دیکھا جاتا, یہاں خون کو دیکھا جاتا ہے کہ میرے بلڈ لائن میں ہے کہ نہیں ہے. اور بھئی یہ کوئی وراثت ہے, میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, عوام کی امانت ہے. یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک آ گئے ہیں نا آپ, تو اس سے آگے بھی چلیں اور خان صاحب وہاں جیل سے بیٹھ کے نا حکومتیں چلائیں. ان لوگوں کو منتخب ہیں, میچور ہیں, ایڈلٹس ہیں, ان کو فیصلے کرنے دیں. اگر پیچھے بیٹھ کے بادشاہ بننا ہے اور آگے کٹ پتلیوں سے حکومت چلانی ہے تو پھر تو وہی بات ہوگی آپ کی بھی, جن سیاسی جماعتوں پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اور اس کی دیکھیں آپ نے خود کہا ہے, میں آپ سے اب سوال میری وری کیا ہے کہ یہ نوجوان ورکر فیل نہ ہو جائے. تو آپ بتائیں کہ امن و امان کی بات کیوں نہیں کی انہوں نے آ کے ابھی تک, یا جو آپ نے انہیں بات کی ہے عوام کی ترقی کی بات کیوں نہیں کی. بات تو کرتے کم از کم, بات بھی نہیں کی انہوں نے. یہ پالیسی گائیڈ لائن ہے یا ڈے ٹو ڈے ہے یا افیئرس یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے؟ ابصار صاحب آپ نے بات کی کہ ایڈلٹ ہے, وہ ایڈلٹ ہے لیکن اتنا بھی مادر پدر آزاد نہیں ہے کہ اپنے لیڈر سے ملے بغیر ہی جو ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تو 7 چکر لگا لے. نہیں, وہ ورکر ہے عمران خان کا, وہ اپنے لیڈر سے رائے لے گا. اس کے بعد جب گائیڈ لائن مل جائے گی وہ کرے گا ڈے ٹو ڈے انشاءاللہ. آپ نے گنڈاپور صاحب کو دیکھا, گنڈاپور صاحب بھی انہوں نے کوشش کی, ریاست کے ساتھ بھی چلے, لیکن کیا نتیجہ نکلا. گنڈاپور صاحب نے اتنی قربانی دی, میں کہتا ہوں انہوں نے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے نام کو جو ہے اس پہ بھی حرف آیا. لوگوں نے کیا نہیں, آپ ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب کو. آپ نے 6-7 ملنے تک ان کی وزارت اعلیٰ کا دور اچھا تھا. دیکھیں یہاں آپ سمجھتے کہ گنڈاپور صاحب کی وزارت اعلیٰ کا دور اچھا تھا؟ آپ سمجھتے یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وفاق کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا, لیکن وفاق نے ان کی عزت کا خیال نہیں کیا کہ اپنے ایک انتہائی اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو خان صاحب سے ملنے دیتے. نہ بجٹ کے دنوں میں جب بجٹ پاس ہو رہا تھا خان صاحب سے عوام کے لیے کیا کیا ہے, ان کو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کیا کیا ہے, پارٹی کے لیے کیا کیا انہوں نے, یہ بتائیں نا. وفاق کو تو چھوڑیں, وفاق کے ساتھ تو آپ کا چل رہا ہے, سب حالات میں چل رہا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, نہ علی اہم ہے نہ گنڈاپور اہم ہے, جماعت اہم ہوتی ہے, لیڈر اہم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس نے ثابت کیا وہ لائل ہے, خان صاحب کا لائل ہے. اور ان کے ہٹنے کے بعد جو نئے چہرے آئے ہیں, سہیل وہ بھی خان صاحب کا لائل ورکر ہے, وہ ناکام نہیں ہوگا. آپ نے کہا نا کہ سہیل ناکام نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ان کی پرفارمنس کیسی تھی. اس کا مطلب ان کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. صرف یہ ہے کرائٹیریا وزارت اعلیٰ کا کہ لائل ہو خان صاحب کے. علی بن گنڈاپور کو نکال دیا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی الزام کے, ایک نئے کو لے آئے صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ میری بہت اپروچ ہے, میری پوری کنٹرول میں ہے سب کچھ, یہ بتانے کے لیے صرف. نہیں, ایسی بات نہیں ہے ابصار صاحب, آپ پریزیوم چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی پرفارمنس اچھی تھی یا نہیں تھی, اس کا فیصلہ تو اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا کی عوام کرے گی کہ تحریک انصاف کی پرفارمنس کیسی تھی. لیکن کیا ان کو ہٹایا کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس کا لیڈر چینج نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے پاس رائٹ نہیں ہے؟ کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا؟ کوئی وجہ ہے رائٹ, وجہ بھی تو ایسا نہیں ہوا, کوئی رائٹ ہے وجہ. مسلم لیگ نون میں ایسا نہیں ہوا. وجہ بتانا کیا ہے, غیر جمہوری رویہ ہے. وجہ پوچھنا یہ بتانا غیر جمہوری رویہ مطابق آپ کھلاڑیوں کو چینج کرتے ہیں. دیکھیں حالات کے مطابق آپ مطلب وہ کہیں پرفارم بہتر نہیں کرتے. کھلاڑی کو تب چینج کرتے ہیں جب اس کی پرفارمنس اچھی نہ ہو. کھلاڑی کو تب چینج کرتے ہیں جب پرفارمنس اچھی نہ ہو. ضروری نہیں ہے آپ زیادہ بہتر پرفارمنس کے لیے حالات کے مطابق پلیئر چینج کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس شعیب اختر ہے, تیز بالنگ کر رہا ہے, لیکن اگر پچ سپننگ آ گئی ہے تو پھر آپ شعیب سے بالنگ نہیں کریں گے, پھر آپ عبدالقادر سے لیگ سپن کروائیں گے. تو انہیں تھوڑا سا چینج کیا ہے,
ٹھیک دونوں ٹھیک عمران ہے، خان کے لوئل ہیں، آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا ہمارے تو چھوڑیں، مریم آپ بی بی سے پنجاب کی فکر کریں، پورا پنجاب خان کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. آپ سے بات بڑی مزیدار یہ ہو بات رہی تھی، صحیح ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کا بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہاٹ ایشو، وفاق خیبر پختونخوا آمنے سامنے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، وفاق اور خیبر پختونخوا آمنے سامنے. اور کیا آج جو میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، شہباز شریف صاحب نے جس کو چیئر کیا، سارا دن وہ میٹنگ جاری رہی ہے. افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور پاکستان افغانستان تعلقات مستقبل میں کیا شیپ لیں گے، اس کے بارے میں فیصلے ہوئے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے افتخار فردوس صاحب نے، جو بانی ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے. افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ آپ پشاور میں موجود ہیں، کیا ہے وہاں پہ سینٹیمنٹ وہاں کی حکومت کا؟ ہم نے دیکھا کہ آج میٹنگ تھی یہاں پہ، وہ نہیں تشریف لائے چیف منسٹر جو تھے، انہوں نے کہا کہ میں جب تک عمران خان پالیسی گائیڈ لائنز نہیں دیتے تو میں نہیں آؤں گا. اور مزمل اسلم آئے جن کا خیبر پختونخوا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس وقت تو ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، حلف کے وہ پابند بھی نہیں ہیں. وہ بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ اور اس سے کیا یہ جو پالیسی بن رہی ہے اس وقت وفاق کی سطح پہ، آپ نہیں سمجھتے کہ خیبر پختونخوا کی آواز اس طرح سے اس میں شامل نہیں ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی افغانستان کے معاملے پہ؟ دیکھیں ابصار صاحب، جو افغان ریفیوجیز اور افغان پالیسی کے حوالے سے معاملات ہیں، میں اگر آپ کو کل کی بات کروں کہ ہم نے خود خبر جو ہے وہ دی، جس میں یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کیمپس ہیں افغان ریفیوجیز کو، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. یعنی یہ کیمپس اب ختم ہو گئے ہیں، یہ زمین ان لوگوں کو واپس کر دی جائے جن سے اجارہ داری کے اوپر جو ہے وہ لی گئی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی پراپرٹیز ہیں وہ محکموں کو واپس کر دیں. اس کے بعد جو ہے وہ صوبائی حکومت نے رابطہ کیا کہ یہ خبر جو ہے آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے چلا رہے ہیں، حکومت کی کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ سیفران منسٹری جو ہے فیڈریشن کے نیچے آتی ہے، ان کا ڈیسیجن ہے، خیبر پختونخوا کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. مطلب ان کی پالیسی کل بھی جو ہے وہ بہت کلیئر تھی ان ٹرمز آف افغان ریفیوجیز، کہ جو وفاق کی پالیسی ہے وہ اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کر رہے. تو آج جو چیف منسٹر نے یہ میٹنگ کے کمپلائی اندر نہیں کر رہے جانا تو تھا، اور پریکٹیکلی فرق پڑے گا کوئی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وفاق کے نیچے جو ہے وہ آتی ہیں، کیونکہ ڈومین جو ہے وہ وفاق کا ہے، وہ پروونس کا نہیں ہے. تو اگر وہ نہیں بھی آتے تو ٹھیک ہے. جتنے بھی اسٹیٹ فنکشنریز ہیں وہ الائن ڈپارٹمنٹس ہیں پروونسز کے، تو فیڈریشن کے، تو ان کو ان حکموں کی تکمیل کرنی پڑے گی. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. لیکن جو ان کا سٹانس ہے وہ فیڈریشن کے خلاف ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بارڈر پر اسکیلیشن ہوئی، اور جو وفاق کی پالیسی جو ہے وہ نظر آتی ہے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے خیبر پختونخوا سے. تو آج میٹنگ میں وہ نہیں آئے اور مزمل اسلم کو بھیجا جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ خیبر پختونخوا کے جو 4.5 کروڑ عوام ہیں ان کی صحیح ریپریزنٹیشن ہوئی آج اس میٹنگ میں؟ جبکہ یہ جو پالیسی ہے، آج جو فیصلے ہونے ہیں، ان کا ڈائریکٹ تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، کیونکہ افغانستان کی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر تو وہی ہوا ہے. ابصار صاحب صرف افغانستان سے ریلیٹڈ نہیں تھا، اس کے اندر گندم کی پالیسی اور گندم کی ترسیل کے اوپر بھی بات ہوگی، کیونکہ گندم کا ایک شدید بحران جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. جو سیلاب آیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کافی تباہی ہوئی اور ایگری کراپ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوا ہے. تو خیبر پختونخوا میں علاقوں کے اندر روٹی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 30 روپے ہے اس ٹائم پر. ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا اور کافی زیادہ لوگوں نے کہا کہ اس میٹنگ کے لیے جانا چاہیے تھا تاکہ صوبے کی حق کی بات جو ہے وہ کی جا سکے، کیونکہ یہاں سے یہ نعرہ تو لگتا ہے کہ پنجاب نے آٹے کی ترسیل جو ہے وہ بارڈر پر جو ہے وہ بند کر دی، لیکن جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی جو ہے وہ نہیں تھی. تو مزمل اسلم صاحب کو جو ہے وہ بھیجنے کا جو ایک اکانومی پر جو ہے ایک ایڈوائزر کا رول ہے، میرے خیال میں وہ اس جو میٹنگ تھی اس کے ساتھ تو زیادتی تھی، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ڈیسیجن میکنگ ہیرارکی کے اندر آتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے ابھی تک پالیسی ان کو جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اور جب تک وہ اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ ملیں گے نہیں، وہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہے کہ ان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ایکسیس ملے کسی طریقے سے،
تب تک وہ میٹنگ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کو آرڈرز نہیں ملتے کہ وہ کس طریقے سے کام کریں گے. تو اگر ملٹری آپریشنز ہو یا کوئی اور چیز ہو جو صوبے سے ریلیٹڈ ہو، اس کے لیے اگر اڈیالہ جیل جو ہے وہ جانا پڑے تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر چیف منسٹر جو ہے وہ کس لیے بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی یہی سوال ہے. اور پھر اس میں یہ وفاقی حکومت کا آپ کے خیال میں کیا رول ہے کہ ایک غیر منتخب شخص کو جو کسی حلف کے انڈر نہیں ہے، وہ ایڈوائزر تو پچھلی کابینہ میں تھے جو برخاست ہو چکی ہے، تو کس حیثیت میں ان کو وفاقی حکومت نے وہاں پہ بیٹھنے دیا؟ اور آپ کے خیال میں کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کا کیس صحیح طریقے سے لڑا ہوگا، جس میں ظاہر ہے گندم کا ایشو بہت اہم ہے آٹے کا، لیکن ریفیوجیز کا ایشوز بھی اور پھر جو بارڈر پہ جنگ کی صورتحال ہے وہ ایشو بھی، وہ کیسے ان سب چیزوں پہ کوئی فیصلہ کن پوزیشن لے سکتے تھے؟ ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ پی ایم او کی پریس ریلیز بھی دیکھ لیں جس کے اوپر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ وہ نہیں آئے، اس کے اندر یہ بات بھی جو ہے وہ کی گئی کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ کل میری ان سے جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی اور میں نے ان کو مبارکباد دی، اور 2 بار یہ ذکر جو ہے وہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ایک ایسے شخص کو بھیجنا جو شاید ڈیسیجن نہ لے سکے یا صرف پیغام رساں کا کردار ادا کر سکے، صوبے کے ساتھ تو زیادتی ہے لیکن اس پلیٹ فارم کے لیے بھی جو ہے وہ زیادتی ہے. پلس جو اس کے اندر جو ڈیسیجنز جو ہے وہ ہونے تھے وہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کو امپیکٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا، وہ پورے ملک کو جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا. لیکن میرے خیال میں یہ وہ جو سیاست خیبر پختونخوا کے اندر نظر آ رہی ہے اس ٹائم پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو گنڈاپور صاحب کے دور کے اندر ایک مفاہمت کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی تھی. اس ٹائم پر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مزاحمت ہی ہے، اور یہ آگے جا کر فردر پرابلمز کریٹ کرے گی، کیونکہ ابھی تو جو مذاکرات ہونے ہیں اور باتیں ہونی ہیں اور جو ڈیسیجنز لینے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کے اندر ایک بہت کلیئر جو ہے وہ سٹانس لینا پڑے گا. اگر وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑتے رہیں گے تو میرے خیال میں اس کے بیچ میں پھنسے گی عوام، اور وہ آلریڈی اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. آپ نے کہا، آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو ایک اہم فیصلے لینے پڑیں گے اس پہ خان صاحب کی پالیسی تو بہت واضح ہے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو چیف منسٹر کا رول بھی وہی نہیں رہے گا جو مزمل اسلم کا ہے، خالی پیغام رسانی کا اختیار تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہر جو چیف منسٹر آتا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے بند دروازوں کے اندر اور اس کو کوئی میسیجز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق ان کو بھی کہا گیا ہے کہ بھائی میسیج یہ ہے، یہ طریقہ کار ہے جو ڈی بریفنگز وغیرہ سیکیورٹی اور باقی امور پر جو ہے وہ دینی چاہیے تھی، ان کو بھی دی گئی ہیں کہ آپ جا کر جو ہے وہ سمجھائیں کہ یہ سچویشن اس طرح ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پرابلم جو ہے وہ بنے گی، صرف ملک کے لیے نہیں لوگوں کے لیے بھی پرابلم بنے گی، اور یہ آگے صرف حکومت کے لیے نہیں آگے لوگوں کے لیے بھی ہوگی. لیکن اب چونکہ ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی تو یہ ڈیسیجن ابھی تک پینڈنگ ہے کہ ری ایکشن اس بار جو ہے وہ کیا آتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ بیرسٹر سیف نے تو ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پیرول پر اگر ریلیز کر دیا جائے تو شاید کوئی مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ نکل آئے، لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. ٹھیک، بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب. ہمیں کے وقت ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل جتھوں کی سیاست اور پنجاب حکومت کا اہم قدم. ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کے لیے پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو سمری بھیج دی ہے منظوری کے بعد. دیکھنا یہ کہ یہ پابندی لگتی ہے کہ نہیں لگتی. پچھلے 7 سال جو ٹی ایل پی بنی رہی ہے اور جس طرح کی پرتشدد سیاست کا اس نے پاکستان میں انٹروڈیوس جس طرح کروایا اور جو نقصان ہوا ہے ریاست کو اور ریاستی اداروں کو، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لگتا ہے حکومتیں تنگ آ گئی ہیں اس طرح کے طرز سیاست سے، لیکن کیا نظام تنگ آیا ہے اس طرح کے طرز سیاست سے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، وقت ہی جس کا جواب دے گا. دیکھتے ہیں کہ حکومت اور وفاقی حکومت اب کیا کرتے ہیں اس پہ. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.